आजम और मैं आपस में कज़न थे। हमारी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन ये मोहब्बत किसी से ढकी छुपी ना थी। हम बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे वालिद और चचा एक ही घर में रहते थे, जो कि वालिद और चचा जान को दादा की जानिब से वर्षे में मिला था। आजम और मैं इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए। जब बलूगत में कदम रखा तो एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब वालिद साहब ने अपना नया घर बनवाया तो हम वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं नए मकान में खुश न रहती थी। सभी जानते थे कि चचा के बच्चों से जुदाई ने मुझे परेशान कर दिया है। खास तौर पर आजम बहुत याद आता था। आजम भी अब गुमसुम सा रहने लगा था। वो मेरे भाई से मिलने के बहाने रोज हमारे घर आ जाता। उसे देखते ही मैं खिल उठती थी। खानदान में सब इस बात से वाकिफ थे। अब्बू और चचा ने इसी बाइस शादी के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद मैं फिर इसी घर में आ गई जहां बचपन गुजारा था। मैं बहुत खुश थी। ससुराल वाले वही अपने और प्यार करने वाले लोग थे। मैं खुशकिस्मत थी कि जो आरजू थी पूरी हो गई। जल्द ही अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी और मैं बच्चों की परवरिश में जुट गई। चची जान मेरा हाथ बटाती थीं। वो साथ ना देती तो नन्हे मुन्ने बच्चों को पालना और संभालना कोई आसान बात ना थी। जिन दिनों चची बीमार थीं, हमारी पुरानी मुलाजमा जुबैदा खातून अपने गांव चली गईं। इन दिनों मुलाजमा की अशद जरूरत थी। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी, ऊपर से बीमार चची की देखभाल में थकन से निढाल और नीम जान रहने लगी। मेरे एक जेठ थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ अलहदा घर में रहते थे। नन कोई न थी, अलबत्ता दो देवर गैर शादीशुदा हमारे साथ ही रहा करते थे। चचा जान का इंतकाल 2 बरस कबल हो चुका था और अब मेरी चची को भी मर्जुल मौत लाहक था। इन्हें जिगर का कैंसर बताया गया था। इन दिनों जो भी लोग हमारी सास की तीमारदारी को आते, मैं इनसे इल्तिजा करती, अगर कोई औरत जरूरतमंद हो तो मेरे पास भिजवा दें, मैं अच्छी तनख्वाह दूंगी। काफी बार अपनी मोहल्ले वालियों से भी जिक्र किया। एक रोज पड़ोसन के तवस्सुत से एक नौजवान औरत हमारे घर आई। खासी खूबसूरत थी। इसने बताया कि आमना बीबी ने भेजा है। पहले इनके यहाँ काम करती थी, अब इनके पास दूसरी औरत काम कर रही है। इनको जरूरत नहीं है, तभी आपके पास भेजा है। औरत ने अपना नाम रजिया बताया। मैं तो मुलाजमा को तरस रही थी, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा छानबीन ना की और फौरन रख लिया। रजिया जैसी नजर आ रही थी वैसी ही साबित हुई। हर काम सलीके और तरीके से करती थी। सुबह आती और रात को 8 बजे चली जाती। वो एक साफ सुथरी और तमीजदार औरत थी। ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। उम्र कोई 24 साल होगी। कहती थी, भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। शौहर की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी जो रक्षा चलाता था। रजिया की कोई औलाद ना थी। शादी के 3 बरस बाद बेवा हो गई थी। तब से भाई के जेरे कफालत थी, जो खुद भी एक बस ड्राइवर था। इसके 6 बच्चे थे और मकान भी किराए का था। गुजर औकात मुश्किल से होती थी, इसलिए रजिया अपनी भाभी की निगाहों में खटकने लगी। वो इसको एक बोझ समझती थी। जब तक भाई के बच्चे छोटे थे, इनकी परवरिश में मददगार होने के बाइस इसका वजूद भाई और भावज को गवारा था। लेकिन अब महंगाई का रोना था। इसी सबब रजिया ने घर से कदम निकाला था और बतौर घरेलू मुलाजमा वो अपने अखराजात पूरे करने लगी थी। मेरे लिए वो इंतहाई परेशानी के दिन थे। चची जान की बीमारी आखिरी मराहिल में थी और ये एक लाइलाज मर्ज था। फिर भी इन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा ताकि जरूरी तिब्बी इमदाद मिलती रहे। मेरे बड़े 3 बच्चे स्कूल जाते थे और 3 छोटे घर पर होते थे। शौहर और 2 देवर अपने अपने दफ्तर चले जाते। मुझे बच्चों के साथ घर और बीमार सास का ख्याल भी रखना होता था। ऐसे मुश्किल वक्त में रजिया मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनकर आई थी और इसने आते ही मेरी आधी से ज्यादा परेशानियों को समेट लिया था। वो इतनी फर्ज शनास और जिम्मेदार थी कि एक दिन भी मुझे शिकायत का मौका ना दिया। दर्दमंद दिल की मालिक थी। मेरी सास के साथ बेहतरीन सलूक किया, जबकि वो बिस्तर मर्द पर थीं। एक नर्स की तरह उनकी देखभाल करती, हत्ता कि रात को भी रुक जाती और रातों को उनके साथ जागती।
یہ اسی کا کام تھا کہ رات کو جاگ کر ایک مریضہ کی دیکھ بھال کرے۔ اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھیں، میرے شوہر ان کو اسپتال سے گھر لے آئے کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ میں دن کو ان کے قریب رہتی اور رضیہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی۔ رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اب وہ رات میں بھی ہمارے گھر ہی رہتی کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئیں۔ کافی دن گھر میں سوگ کی فضا رہی۔ رضیہ نے نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر ہی رہنے لگی کیونکہ اس کی بھاوج نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے انتہا تھک کر بے خبر سو جاتی تھی۔ ایک روز سے رضیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا۔ اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھیں، ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن رضیہ کا جانا بھی ضروری تھا۔ اس کو شادی سے تو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اس کو کافی اچھے جوڑے اور رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری خدمت کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ رضیہ کے جانے کے بعد بہت عرصے تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخر کار پرانی ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ وہ لاہور سے گجرانوالہ چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا راستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ اعظم کچھ عرصہ روزانہ لاہور آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعے کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے گجرانوالہ چلے جاتے تھے۔ زبیدہ بی بی کا گاؤں گجرانوالہ کے قریب تھا۔ ایک بار جب کہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دنوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپراسی لگا ہوا ہے۔ اعظم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام اسلم ہے، مجھے بتایا ہے کہ اعظم صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ اعظم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ زبیدہ نے قسم دی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہیں۔ کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر میں نے زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم گجرانوالہ جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن زبیدہ ڈرتی تھی کیونکہ اسے اعظم کا خوف تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کر دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تیمارداری کرنے کے دوران جب کہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، رضیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی اور پھر رضیہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے اعظم پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ گجرانوالہ کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ لیں۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ اعظم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی۔ اس نے دھمکی دی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی۔
اور آپ کے بچے کو جنم ضرور دوں گی۔ بدنامی کے خوف سے انہوں نے رضیہ کی خاطر اپنا تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب اعظم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے، میں نے اپنے دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور وہ گجرانوالا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب کلیم نے اعظم سے کہا، بھائی جان یہ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے، 6 بچوں کے باپ ہیں، نکالیں اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے، اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو وہ میکے چلی جائیں گی، پھر آپ بچوں کا کیا کریں گے؟ اعظم خوفزدہ ہو گئے، اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر میرے دوسرے دیور کو بتایا، لیکن مجھے نہیں بتایا، بلکہ تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بوڑھی عورت ہے، لہٰذا وہم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز جب کہ اعظم گھر پر ہی تھے، ان سے کوئی مہمان ملنے آیا۔ یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری چھٹی حس نے اشارہ کیا، میں تجسس میں پڑ گئی کہ یہ کون خاص مہمان ہے۔ تبھی میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔ شہریار کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقعے میں تھی بیٹھی اعظم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جلد ہی مہمان چلے گئے۔ اب پھر میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ اعظم سے استفسار کیا تو کہنے لگے، خواہ مخواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آئی تھی۔ شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا۔ میں نے کہا کہ اگر ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، باہر بیٹھک میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کافی تکرار کی تو میرا دیور گجرانوالا جا کر معلوم کر چکا تھا، اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا، بس کریں یہ ڈرامہ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی، تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اعظم اب پھنس چکے تھے، ان کو اقرار کرنا پڑا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی رضیہ تھی۔ اعظم نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کس کمزور لمحے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو نبھانے کی خاطر رضیہ کو پناہ دینی پڑی، پھر بچی کی وجہ سے چھوڑ نہ سکا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو، لیکن رضیہ نہیں رہے گی ورنہ میں نہ رہوں گی۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے رضیہ کو اس کے میکے بھجوا دیا اور خود گجرانوالا سے واپس اپنے شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھے دکھ تو بہت پہنچا، لیکن پھر شکر ادا کیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ رضیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا، حالانکہ وہ اب اس سے نہ ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ رضیہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں اپنے دیور وسیم کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ وسیم کی ساس نے بتایا کہ اس کا نام رضیہ ہے، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کیے رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے۔ بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری روح لرز گئی کہ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور اعظم کی یہ بچی
ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ خواب میں چچا اور چچی دکھائی دیے جو کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ہماری پوتی ہے، ہمارا خون ہے۔ ذرا سوچو تو، مت پوچھے کس دل سے وسیم کے سسرال کے پڑوس میں گئی جہاں رضیہ فرش پر پونچا لگا رہی تھی اور اس کی بچی قریب ہی صحن میں بیٹھی جھاڑو سے کھیل رہی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو اعظم کی تصویر تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، تمہاری امی بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ میں نے رضیہ کو سنایا۔ وہ ایسے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو، تڑپ کر بولی، بی بی یہ آپ کے ساتھ نہ جائے گی، اسے مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں نے کہا، میں اسے لے جا رہی ہوں رضیہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در در بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دیکھ سکتی۔ رضیہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور 2 روز بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ گرچہ میرے ساتھ اعظم اس سے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے، میرے بے دام غلام ہو گئے تھے۔ میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، صرف اعظم کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی بہن تو تھی۔